and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. निगरान सेटअप के आते ही एक दिन के अंदर अंदर और लेट नाइट एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की जो फ़ी लीटर नई कीमत है वो 17 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 45 पैसे हो गई है। 17 रुपये 50 पैसे का एकदम इजाफा किया गया है पेट्रोल प्राइसेस में, और डीज़ल की कीमत जो है वो फ़ी लीटर 20 रुपये इजाफे के बाद अब तकरीबन 293 रुपीज़ 40 पैसास हो गई है। और इससे पहले ये याद रखें कि 1 अगस्त को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से पहले जाने वाली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपये का इजाफा किया था। तो ये ऑल टुगेदर लोगों को राउंड फिगर में अगर मैं कहूँ तो 40 रुपीज़ 38 पॉइंट समथिंग का शॉक लगा है, जो कि एक आम आदमी के लिए, जो चाहे वाइट कॉलर जॉब करता हो या ब्लू कॉलर करता हो, इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट डे बाय डे कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, किचन को चलाना है। बिकॉज़ पेट्रोल में इजाफ़ों का मतलब है हर चीज़ की प्राइस में इजाफ़ा। और अब लग ये रहा है क्योंकि इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 4 रुपये और ओपन मार्केट में मज़ीद 5 रुपये महंगा हो गया है, 305 रुपये तक ओपन मार्केट में चला गया है। तो क्योंकि डॉलर की प्राइस में इजाफा हो रहा है तो उसके साथ साथ ही लग रहा है पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होता जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा का यह इजाफा जो है इट इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस ऊपर गई है पेट्रोल की। बट द थिंग इज़ कि रिगार्डलेस ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ किसी शक्ल में भी नहीं मिलता। चाहे इंटरनेशनली पेट्रोल सस्ता हो, चाहे रशिया से तेल मंगाने का सारा एक फसाड क्रिएट किया जा रहा हो, किसी सेंस में भी आपको पाकिस्तान में रिलीफ मिलता लोगों को माशी तौर पे नज़र नहीं आता। मुसद्दिक मलिक पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, सिर्फ पाकिस्तान की मिट्टी वो कहते थे इतनी महंगी है जितनी 3 बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यूएस की, और जाते हुए कह के गए कि पेट्रोलियम माफिया जो है उसने मुझे काम नहीं करने दिया। इसी तरह आपको याद होगा हमने पहले भी बात की थी कि जो बहुत मुश्किल से जुलाई में, जो कि नवंबर में मिलना था 2022 में, जो जुलाई 2023 में जाके आईएमएफ का पैकेज मिला है वो भी 3 हिस्सों में मिला है। उसकी एक किस्त इसहाक डार साहब की गवर्नमेंट को होते हुए मिल गई थी, दूसरी किस्त मिलेगी इस निगरान सेटअप को, और थर्ड सेटअप सपोजिडली मिलनी चाहिए अगर तब तक इलेक्शंस हो जाते हैं तो नई गवर्नमेंट को। इट मीन्स कि और कुछ हो या ना हो, आईएमएफ को कॉन्टीन्यूटी चाहिए अपनी जो भी एग्रीड चीज़ें हैं उनके साथ, जो भी इस हुकूमत ने डील की है उनके साथ, या पिछली हुकूमत ने जो अभी रिज़ाइन करके गई है उसने जो कुछ भी तय किया है आईएमएफ के साथ उसको ऑनर करना पड़ेगा, निगरान सेटअप को भी चाहिए जितना भी लंबा जाए और आने वाली गवर्नमेंट को भी। इसका मतलब है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूटी ऑफ डार्स पॉलिटिक्स, और वो जो बबल होता है उनकी पॉलिटिक्स का और उनकी इकोनॉमी का, वो हमेशा ब्लास्ट करता है वंस दे लीव। 2018 में भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि गवर्नमेंट चेंज हुई और साथ ही 2018 में जुलाई में गवर्नमेंट गई और सितंबर में एक और बजट लाना पड़ा था। सो जो भी पॉलिटिकल रीज़न्स आप इसकी बयान कर दें, जो भी इकोनॉमिक रीज़न्स आप इसकी बयान कर दें, बेसिक बात यह है कि लोग दिन ब दिन बहुत मुश्किल में जाते जा रहे हैं और रिलीफ दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई एक दफ़ा हो जाए तो वो रिवर्स कभी नहीं होती। अशराफिया में अभी तक इलेक्शंस से मुतल्लिक ही डिबेट्स जारी हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साबिक अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, जो कि मुझे इतने रिलायबल तो नहीं लगते क्योंकि ना उनके हाथ में कुछ है और ना जब हाथ में होता है तब वो कुछ करते थे। तो उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर फरवरी में इलेक्शन का फ़ैसला किया है। 15 फरवरी से 2, 4, 6 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पूरे वसूख से कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी 90 डेज़ में इलेक्शन चाहती है। अब मरदमशुमारी का मामला आ गया है तो भी फरवरी तक इंतखाबात हर हाल में हो जाएंगे, क्योंकि निगरान सेटअप के साथ ना मुल्क चल सकता है ना बहरान से निकल सकता है। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि 90 रोज़ की आइनी मुद्दत में इलेक्शन कराने के लिए पीटीआई का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ख़त हमने लिख दिया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज की ताख़ीर से मंजूरी के बाद
نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا. اگر آپ الیکشن کمیشن کی پروگریس دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ انہوں نے الیکشنز کی تیاری کی ہے. آج بھی 90 روز میں انتخابات کرانے کا یا نئی حلقہ بندیاں بنانے کا کوئی اندیا نہیں دیا انہوں نے, کوئی سائنس نہیں ایسے نظر آ رہے, اور کچھ سورسز صرف یہ بتاتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں کرانے پہ غور کیا جا رہا ہے. سو الیکشن کمیشن کی اگر آپ ایکٹیویٹیز دیکھ لیں اور ساتھ ان سیاستدانوں کے بیانات آپ دیکھ لیں تو لگتا یہ ہے کہ الیکشنز کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جیسی کیبنٹ آ رہی ہے, جیسے اس میں نام آ رہے ہیں, وہ سارے ٹیکنوکریٹس ہیں, اور ٹیکنوکریٹس جب آ جاتے ہیں تو وہ پھر آرڈرز فالو کرتے ہیں اور گورنمنٹ چلاتے ہیں. تو اس لیے الیکشنز 90 دن تک نون لیگ کی اور زرداری صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. کچھ ذکر کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا. خبر یہ ہے کہ شہریار آفریدی اور شندانہ گلزار کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا حکم نامہ معطل کرتے ہوئے دونوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور جسٹس بابر ستار نے اس کی سماعت کی, اور سماعت کے دوران انہوں نے کافی ریلیونٹ کویسچنز پوچھے. SHO سے انہوں نے پوچھا کہ شہریار آفریدی کی پلاننگ کے وقت آپ کے پاس کیا معلومات تھیں. SHO نے کہا کہ وہ اس وقت SHO نہیں تھے, ان کی جگہ کوئی اور SHO تھا, وہ بعد میں پوسٹ ہوئے ہیں, کسی اور کے پاس چارج تھا. اور اس پہ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ چلیں پھر تو آپ کی جان چھوٹ گئی, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, آپ تھے ہی نہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ DPO کون تھا, تو DPO صاحب جو ہیں وہ روسٹرم پہ آ گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ شہریار آفریدی نے پلاننگ کی ہے ساری, جو بھی آرسن وغیرہ ہوا 9 مئی کو. DPO نے کہا کہ میں بھی چھٹی پہ گیا ہوا تھا. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایونچولی ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے شندانہ گلزار کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو IG اور چیف کمشنر ذمہ دار ہوں گے. اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتی شندانہ گلزار البتہ, اور 2 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج نے جو کیا ہے, عدالتیں ایسے ہی کام کرتی ہیں اگر صحیح کام کریں تو. پروسیکیوشن کو بلائیں, پولیس کو بلائیں, انویسٹیگیشن کو دیکھیں, وٹنسز کو دیکھیں, ایویڈنس کو دیکھیں. اگر وہ سب کمپلائی کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو بالکل سزا دیں. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ موجود نہیں ہے, تو پھر آپ نے کس حکم کے تحت لوگوں کو قید میں رکھا ہوئے. اور آج جو شکل دیکھنے کو ملی شہریار آفریدی کی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ضرور لوگوں کو پکڑیں جن کے اوپر آپ کو شک ہے کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے, ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھی کریں, اور اس کے بعد ڈیو پروسیس آف لا کو چیلنج کریں, اس کو فالو کریں. لیکن اس طریقے سے جس میں SHO کے پاس بھی جواب نہیں ہے, DPO کے پاس بھی جواب نہیں ہے, ایویڈنس بھی نہیں ہے, لوگوں کو 90 دن تک قید میں رکھنا, آئی ڈونٹ نو یہ کس ملک میں ہوتا ہے. بہرحال جو 9 مئی کو ہوا ہے اس کا ہورائزن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں بے شمار واقعات ایسے ہیں جو ابھی رپورٹ نہیں ہو رہے. لیکن جب کبھی ان کے بارے میں بات ہوگی تو یہ ضرور پتہ چلے گا کہ پولیس نے 9 مئی کے تناظر میں 9 مئی کو بہانہ بنا کے لوگوں کے ساتھ کیا 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 ہے, لوگوں کو کس کس مصیبت سے گزارا ہے, اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا بیتی ہے. تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے, بٹ دس از ہیپننگ. اور اس میں پولیس کی پوچھ گچھ کس نے کرنی ہے, وی ڈونٹ نو کہ پولیس کو پوچھنے والا کون ہے. بیکاز ان اینی کیس پولیس پاکستان میں ہمیشہ سے 9 مئی کو چھوڑ دیں, پاکستان پولیس ہمیشہ سے بروٹیلٹی کا نشان ہے, ہمیشہ سے ظلم اور زیادتی کا نشان رہی ہے, پروٹیکشن کبھی نہیں دے پائی لوگوں کو. اس کے علاوہ سائفر گمشدگی پر عمران خان سے جیل میں پوچھ گچھ کی گئی ہے, اور FIA کے جو انسداد دہشت گردی ونگ ہے اس میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ ان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے, عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے. اور جو انسداد دہشت گردی ونگ میں DIG لیول کے افسران ہیں وہ اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں, اور دوسرے روز ان سے اس سلسلے میں چیئرمین تحریک انصاف سے تحقیقات بھی کی گئیں. اٹک جیل میں ان سے مل کے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ممبران نے ان سے انویسٹیگیشن کی. یہ سائفر کا معاملہ بہت کمپلیکس ہو گیا ہے, اس کے اوپر اگر چاہے
کوئی اسٹیٹ چاہے یا کوئی بھی چاہے تو بڑی سمپلیفائڈ ایک انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. لیکن جو انٹرسیپٹ پہ اسٹوری آ گئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان صحافیوں کو، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو خود تحریک انصاف نے یا خود عمران خان نے یہ سائفر لیک کیا، اور پھر عمران خان کا خود یہ کہنا کہ ان سے سائفر گم گیا ہے، اور اس کے بعد جو آپ سارے بیانات دیکھتے ہیں ان کے، اس میں انہوں نے جتنی پوزیشنز چینج کی ہیں، سب نے اس معاملے کو بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے میکسیمم سینٹی بیسڈ مائنڈ اپلائی کر کے کوئی اس کو ریزالو کرے، کیونکہ جو ایک سچویشن اس وقت کریٹ ہو گئی ہے پورے ملک میں وہ ایسی ہے کہ اگر اس کو ریزالو نہ کیا تو یہ کمپلیکس ایشوز بڑی دور تک جائیں گے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی باعث بنیں گے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈز ٹو آل کائنڈز آف انسٹیبلٹیز. تو اس لیے سائفر ایک سوالیہ نشان ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو کیسے ریزالو کرتی ہے. نگران کابینہ کے لیے مستقل مشورے کیے جا رہے ہیں، بات چیت جاری ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت ٹیکنوکریٹک نیمز انوالوڈ ہیں اس میں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے جو پیٹرول بم دیکھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نگران کابینہ آئے یا نہ آئے حالات میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب آ جاتے ہیں جو جڑاوالا میں آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا. یہ فیصل آباد کی تحصیل ہے جڑاوالا، جس میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد مشتعل مظاہرین نے مسیحی آبادی پر دھاوا بول کر 3 چرچز کو نظر آتش کر دیا، جبکہ کرسچن کالونی کے علاوہ سرکاری عمارتوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی. اس میں ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو اے سی ہیں جڑاوالا کے وہ خود کرسچن تھے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے. شوکت مسیح ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ سارا واقعہ جب ہو رہا تھا اور بی بی سی کے جرنلسٹ نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فون پہ ان کو بتایا کہ صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان ہمیں مشتعل مظاہرین کی طرف سے عیسیٰ نگری میں احتجاج اور آگ لگائے جانے کی اطلاعات ملی. ان کا کہنا تھا کہ مشتعل مظاہرین نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، اور ایسے ہی ایک گروہ کی جانب سے اے سی جڑاوالا کے دفتر پہ بھی حملہ کیا گیا اور ساتھ ہی چرچز پہ بھی حملہ کیا گیا. اے سی آفس میں موجود ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے دفتر میں بند ہیں اور مظاہرین نے ہمارے دفتر کی کھڑکیاں اور شیشے توڑ دیے ہیں. اس کا مطلب ہے دے مسٹ بی سراؤنڈیڈ بائی دیز پیپل، جو بھی وینڈلزم وہاں ہو رہا تھا. اور حکام کے مطابق صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جڑاوالا پولیس کہتی ہے کہ بدھ کو 2 کرسچن نوجوانوں کی طرف سے قرآن کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، اور مقدمے میں کہا گیا ہے کہ کچھ قرآن کے اوراق ملے ہیں جس پر سرخ پینسل سے گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور ایک کیلنڈر بنا ہوا تھا، اور جو ملزمان ہیں وہ فرار ہو چکے تھے. اور فیصل آباد پولیس اتنی بے بس نظر آ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ پیغام جاری کر رہی تھی جس میں شہریوں کو کہا جا رہا تھا کہ ہم نے جنہوں نے بھی بے حرمتی کی ہے ان کے خلاف تھانہ جڑاوالا میں مقدمہ درج کر لیا ہے، تو آپ توڑ پھوڑ اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں. دا تھنگ از کہ یہ سب جو کچھ ہوا، ایک تو آرٹیکل 36 کمپلیٹلی سیف گارڈ کرتا ہے، بلکہ اسٹیٹ کو حکم دیتا ہے کہ وہ سیف گارڈ کریں ساری مائنورٹیز کے رائٹس کو اور انٹرسٹ کو. کسی کی عبادت گاہ ہو، یا اگر کہیں کوئی اسسٹنٹ کمشنر کرسچن ہے وہ ہو، کوئی بھی ہو، مائنورٹی کسی فارم میں بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، وہ تو دور کی بات ہے. ہمارے ہاں تو اگر کسی سیکٹ کی دوسرے سیکٹ سے لڑائی ہو جائے وہ نہیں ایک دوسرے کو بخشتے. اسی طرح قرآن پاک کی بے حرمتی پہ پاکستان بڑا لیڈ رول لیتا ہے، اور وی آر پراؤڈ آف اٹ. اسلاموفوبیا کے خلاف عمران خان نے جب پرائم منسٹر تھے تو ایک بڑا جاندار سٹانس لیا یونائٹڈ نیشنز میں، اور اسلاموفوبیا ڈے کی ایڈیشن ہو گئی کیلنڈر میں جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ پاکستان میں بلاسفمی کے نام پہ ایک لمبے عرصے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی واضح مثال آسیہ بی بی تھیں. آسیہ بی بی وہ جن کے اوپر بلاسفمی کا الزام تھا، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور ان کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی سلمان تاثیر نے، تو سلمان تاثیر خود قتل ہو گئے. اور اس کے بعد آسیہ بی بی کو کس طریقے سے کچھ ملکوں نے یہاں سے نکالا کہ ان کو جان بخشی کر دیں، چھوڑ دیں ان کو. یہ سارے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک بھی اگر ٹھیک طریقے سے ایڈریس ہو جاتا
تو یہ بار بار یہ جو توڑ پھوڑ اور ایک مشتعل ہجوم یہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، اور یہ ہجوم زندہ رہتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی سامنے آ جاتا ہے. جب سامنے آتا ہے تو جو مرضی کرے، کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کرسچن کی ہو، nobody has a right کہ وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کی بے حرمتی کرے. تو پاکستان نے جو اپنا نام روشن کیا ہے ہمیشہ بلاسفمی کے نام پہ، اس کو ایڈریس کرنا اگین اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ اپنی ذمہ داری اگر نہیں نبھا رہی تو دس ول کنٹینیو. اسی لیے مائنورٹیز یہاں سیف فیل نہیں کرتے. مائنورٹیز تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین رکھنے والا شخص یہاں پہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتا. سو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف ملک کا ایک اور نام روشن ہوا ہے ویری نیگیٹیولی. اور تھینک یو ویری مچ ٹو پیپل ہو ڈو دس برین واشنگ، اور یوتھ کو جس طرف لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور اسٹیٹ کا بھی شکریہ کہ وہ ایسے واقعات ہونے دیتی ہے اور اسسٹنٹ کمشنر کو پوسٹ کر دیتی ہے وہاں سے کہ آپ پلیز فوراً اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے. معاملے کا حل سلوشن نو وے، ہم کبھی نہیں کر سکتے ایسا کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ اہم خبریں یہ ہیں کہ توشہ خانہ کی گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کے معاملے پر اسلام آباد پولیس نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی آڈیوز کا فورینزک کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور 22 اگست کو اس کی سماعت ہوگی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی درخواست پر 21 اگست تک فیصلہ کر دینے کا حکم دیا ہے، اور مراد سعید، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر، فاروق حبیب سمیت تقریباً 22 پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. دس از دا اسٹیٹ آف دی افیئرس، اور اس میں اچھی خبریں تو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں اب نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، کیا چینجز لاتا ہے، کیونکہ پہلے وی ہیڈ پی ڈی ایم گورنمنٹ ٹو بلیم فار ایوری تھنگ، کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی، ظاہر ہے انہی کی ذمہ داری تھی. اب نگران سیٹ اپ آتا ہے تو یہ ایک بات طے ہے کہ یہ اتنے آسان معاملات اور حالات نہیں ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، چاہے وہ نگران ہو چاہے وہ مینڈیٹ لے کے آئے. سو ہوپ فلی سینٹی ول پریویل. آئی ول سی یو ٹمارو.